बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27वीं आईनी तरमीम बिलाखिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दी गई है। इस तरमीम में क्या है, मैं मोटे मोटे नुकात आपके सामने बिल्कुल आसान अल्फाज में रखूँगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि आपने इस पर ज़रूर मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताना है कि ये आईनी तरमीम पाकिस्तान के मफाद के लिए आ रही है या पाकिस्तान को कमज़ोर करेगी। ये तरमीम पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी या पाकिस्तान के लोगों को मज़ीद अज़ियत, तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला कर देगी। आपने पूरी ईमानदारी से, और ख़ास तौर पे मैं जो मुस्लिम लीग नून का अगर कोई हामी है तो उससे पूछता हूँ कि आपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के ये बताना है कि ये तरमीम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी या पाकिस्तान को पीछे लेकर जाएगी। और अगर इसका जवाब ये है आप इन तीनों सवालों का कि ये पाकिस्तान को पीछे लेकर जाएगी, पाकिस्तान को कमज़ोर करेगी और पाकिस्तान के लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर अगला मेरा सवाल ये होगा कि इस तरमीम को करने वाले और इसको वोट देने वाले, इसको सपोर्ट करने वाले जो हैं वो क्या पाकिस्तान मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं या वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। ये मेरे चंद सवालात हैं। मैं अपना आपको बता दूँ कि बतौर पाकिस्तानी शहरी शदीद एक तकलीफ़ में हूँ कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। और ये हमारे मुल्क के साथ आज से नहीं हो रहा, पिछले 3.5 साल से जो कुछ मुल्क के साथ किया गया है वैसे तो कई दहाइयों से हो रहा है, लेकिन खैर हम पंजाब वालों की आंखें जो हैं वो अभी खुलना शुरू हुई हैं 3.5 साल से। लेकिन ये 26वीं आईनी तरमीम ने मुल्क के सीने पे जो ज़ख्म लगाए हैं, अभी वो ज़ख्म भरे नहीं थे, भरे क्या बल्कि उसी तरह से थे, और उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ कि अब पाकिस्तान के आइन पर एक और हमला किया है। और इसीलिए मैंने एक ट्वीट किया था कि वो आइन जिसको 21 अक्टूबर 2024 को जिस पे कातलाना हमला किया गया और उसमें वो आइन शदीद घायल हो गया था, ज़ख्मों से चूर हो गया था, और उसके बाद वो आइन गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि वो अपना मुकदमा लेकर गया वो आइन कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, मुझे ज़ख्मों से घायल कर दिया गया है, मेरे जिस्म के ऊपर निशानात हैं, ज़ख्म है मेरे सीने के ऊपर। आइन ये मुकदमा लेकर गया आइनी अदालत के आइनी बेंच के सामने, लेकिन वहाँ पे और सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया और वहाँ पे इस निज़ाम के जो सहूलतकार हैं जस्टिस याहिया खान आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मदखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, उनकी सहूलतकारी की वजह से वो केस पेंडिंग रहा और आज पाकिस्तान के आइन पर एक और हमला करके पाकिस्तान के आइन को कत्ल कर दिया गया है। अब आप कह सकते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पाकिस्तान का आइन ज़िंदा नहीं रहा और वो आइन जो पाकिस्तान की वहदत की अलामत है। कल हमारी मुलाकात हुई महमूद हसन चगरई साहब से, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुत्तहिद पाकिस्तान के आइन ने रखा हुआ है। अगर आप बात ये करते हैं कि हम मुसलमान होने की वजह से मुत्तहिद हैं, तो पाकिस्तान के अंदर तो गैर मुस्लिम भी हैं, और फिर अगर आप बात करते हैं कि हम इस्लाम की वजह से मुत्तहिद हैं तो हमसे ज़्यादा मुसलमान तो इंडिया में हैं, फिर अफ़गानिस्तान भी मुसलमान मुल्क है, ईरान भी मुसलमान मुल्क है। तो पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को अगर किसी डॉक्यूमेंट ने जोड़ रखा था तो वो आईन पाकिस्तान था, और आईन पाकिस्तान की आज डेथ हो गई है, आज उसकी वफ़ात हो गई है। अब अल्लाह ताला से दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, करम करे, लेकिन सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ और जरदारी अपनी इज़्ज़त, गैरत, खुददारी का सौदा कर चुके हैं। अपनी करप्शन, लूट मार की वजह से वो हर बात मानते चले जा रहे हैं, वो हर वो काम करते जा रहे हैं जो उनको उनके इक़्तिदार को दमाम बख्शे और पाकिस्तान को कमज़ोर करे। उसकी एक और वजह भी ये है कि नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इनके असासे, जदादें, सब कुछ मुल्क से बाहर है, इनके मफादात मुल्क से बाहर हैं। और जब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जिस तरफ मुल्क को ये लेकर जा रहे हैं, कोई मुश्किल तरीन वक्त आया और कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई चीज़ हो गई, तो इन्होंने तो टिकट कटवाना है और ये पाकिस्तान से भाग जाएंगे। इनके पास तो अपने जहाज़ हैं, इनको तो कोई मसला नहीं, अपने ख़ानदानों को उसमें से डालेंगे और भाग जाएंगे। भुगतेगा कौन? वो लोग, करोड़ों लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिनकी आने वाली नस्लों ने इस मुल्क के अंदर रहना है। तो बहुत ही ज़्यादा एक एज ए पाकिस्तानी तकलीफ सूरत हाल है। और इस पे मैं अगली वीडियो में आपको कुछ ट्वीट्स भी आपको बताऊंगा, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का हंगामी इजलास तलब किया गया है, उनका भी जो अलामी आएगा, जो उनका फ़ैसला आएगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसमें है क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। अभी किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट किस किस पे होगा उस पर नहीं जा रहे। सबसे पहले तो एक वफाकी आईनी अदालत बनाई जा रही है, और उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, कुछ चीज़ों का मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा जिस तरतीब से मैंने लिखा हुआ है। सेनेट मेंबरान के हवाले से ये तब्दीली की गई है कि सेनेट का जो भी मेंबर बनेगा, जिस साल उसने रिटायर होना होगा तो उस साल 11 मार्च को उसकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और 11 मार्च से अगले मेंबर्स के लिए जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये इतनी बड़ी कोई तरमीम नहीं है। खैर, उसके बाद आ जाएँ जी 63A। अच्छा, इसमें यह हो सकता है कि मार्च में, अगले साल मार्च में
جن کی مدت اگر دسمبر 2026 میں بھی ختم ہونی تھی تو وہ مارچ میں ریٹائر ہو جائیں اور مارچ میں نئے سینٹ کے ممبرز آ جائیں اور سینٹ میں اور زیادہ گرفت جو ہے ان کی مضبوط ہو جائے، کیونکہ ابھی تھوڑا سا ان کو مسئلہ ہوتا ہے سینٹ میں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مارچ میں یہ نئے سینٹ کے ممبرز لائیں گے اور مارچ کے بعد لگتا یہ ہے کہ مارچ میں ایک اور پھر آئینی ترمیم آئے گی اور اس میں پھر بہت کچھ جو ہے وہ کر لیا جائے گا. اس کے بعد جی 63A والا جو معاملہ ہے کہ اگر کوئی رکن اسمبلی اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ کرتا ہے اور وزیر اعظم کے انتخاب میں عدم اعتماد میں یا اس کے بجٹ کے موقع پہ، تو اب اس کے خلاف جو ریفرنس پہلے جاتا تھا سپریم کورٹ میں اب وہ آئینی عدالت میں جائے گا. کوئی لوٹا بنتا ہے، کوئی اپنا ضمیر بیچتا ہے، کوئی اپنا جسم بیچتا ہے، کوئی رکن پارلیمنٹ، تو اس کا معاملہ اب آئینی عدالت میں جائے گا، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جائے گا. اس کے بعد اور ہر وہ معاملہ جو اس نظام کے خلاف کوئی لے کر جائے گا، جو اس موجودہ رجیم جو کچھ کر رہی ہے اس کے خلاف جو بھی مقدمہ ہوگا، میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا کہ فلانا معاملہ، لب لباب اس کا یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نظام کے خلاف جو بھی معاملہ ہوگا وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گا. اور وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس کو کون بنائے گا؟ وزیر اعظم صدر کو نام تجویز کریں گے کہ جی اس جج کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ لگا دیں، چیف جسٹس لگا دیں، اور پھر وہ چیف جسٹس جس کو شہباز شریف سلیکٹ کرے گا، شہباز شریف کی بھی کتنی اس میں چلے گی وہ آپ کو پتہ ہے، تو وہ چیف جسٹس اور شہباز شریف مل کے باقی ججز سلیکٹ کریں گے اور وہ پھر آئینی عدالت جو ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہر وہ معاملہ جائے گا جو اس نظام کے خلاف ہوگا، جو آئین کی پامالی کا معاملہ ہوگا، جو قانون کی تباہی کا ہوگا، جو پاکستان کو کمزور کرنے کا ہر معاملہ جو ہے وہ آئینی عدالت کے سامنے جائے گا. اور آئینی عدالت جو حکومت وقت کے ماتحت ہوگی، جو موجودہ نظام کے ماتحت ہوگی، جو ان کی غلام ہوگی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ان کی مراد یافتہ ہوگی، جن کو انہوں نے نوازا ہوا ہوگا، جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہوا ہوگا، اس آئینی عدالت کے سامنے ان کا ہر معاملہ جائے گا جو ان کے غلام ہوں گے. آپ انداز لگائیں. اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کی حیثیت تبدیل ہو جائے گی. سپریم جوڈیشل کونسل وہ فورم ہے جہاں پہ ججز کو فارغ کیا جا سکتا ہے. پہلے مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ جو 5 رکنی یہ سپریم جوڈیشل کونسل تھی اس میں سے 2 ممبر جو تھے وہ ساتھ نہیں دیتے تھے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر. اب اس کی حیثیت چینج کی جا رہی ہے. اس میں ابھی ڈیٹیل میں بھی پھر کسی اور انٹرویو میں یا ویڈیو میں جائیں گے کہ اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں. اور یعنی یہ وہ فورم ہے جو ججز کو فارغ کرنے کا فورم ہے. اس فورم کے اوپر بھی مکمل اپنی گرفت لائی جا رہی ہے تاکہ جس لمحے چاہے حکومت جس جج کو چاہے اس کو پھڑکا دیا جائے اور اس کو فارغ کر دیا جائے. پہلے ایک ججز کے پاس ایک ہوتا تھا کہ جج کو فارغ کرنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن اب وہ بھی آسان بنا دیا گیا ہے. اس کے بعد آرٹیکل 243 میں جو ہے چیف آف ڈیفنس فورسز لایا جا رہا ہے اور CDF یہ ہوں گے، جو آرمی چیف ہوں گے وہ CDF ہوں گے، چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، وہ ایئر فورس کے بھی سربراہ ہوں گے، وہ نیوی کے بھی سربراہ ہوں گے. اور ان کی ابھی مدت شدت کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ ان کی کیا ہوگی، لیکن آرمی چیف جو ہوگا وہی نہیں، ان کی تو خیر وہی ہے نا، جب تک یہ آرمی چیف ہوں گے یہ 5 سال ہوگی، وہ فیلڈ مارشل کی نہیں ہے مدت، وہ آگے چلتے ہیں. تو ان کی مدت 5 سال ہوگی جو پہلے قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے. تو یہ ہوں گے جی چیف آف ڈیفنس فورسز. اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے، جو بھی سیر شمشاد صاحب ہیں. 27 نومبر کو وہ عہدہ ختم ہو جائے گا کیونکہ ریٹائر ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جی ایک کمانڈر بنائے جائیں گے، نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ. اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے یہ ہماری وہ ہے جو ہماری یہ نیوکلیئر جو ہمارے ایسٹس ہیں ان کے حوالے سے اس کا جو کمانڈر ہے وہ جو CDF ہے، چیئرمین چیف آف ڈیفنس فورسز، یہ سجیسٹ کریں گے کہ کون ہوگا اس کا کمانڈر. تو یہ بھی ایک نئی پوسٹ جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ جی اگر کوئی فیلڈ مارشل ہوگا، کوئی مارشل آف ایئر فورس ہوگا، کوئی ایڈمرل آف فلیٹ ہوگا یعنی نیوی کا، تو ان کی یہ تا حیات ان کے پاس یہ رینک رہے گا. یعنی جو فیلڈ مارشل ہیں وہ تا حیات فیلڈ مارشل رہیں گے. وہ بطور آرمی چیف تو جب بھی انہیں ریٹائر ہونا ہوگا ہو جائیں گے، 2027 میں ہوں، 2032 میں ہوں، 2036 میں ہوں، موجودہ فیلڈ مارشل کی بات ہو رہی ہے. وہ ایز اے آرمی چیف تو ریٹائر ہو جائیں گے جب تک یہ حکومت ان کو کنٹینیو رکھنا چاہے گی یا رکھ پائے گی، تب تک وہ رہیں گے آرمی چیف. اور جب تک وہ آرمی چیف رہیں گے تو وہ CDF بھی رہیں گے، تمام فورسز کے سربراہ رہیں گے. لیکن جب وہ آرمی چیف کے طور پر ریٹائر ہو جائیں گے
لیکن فیلڈ مارشل وہ عمر بھر رہیں گے، تا حیات رہیں گے، مرتے دم تک رہیں گے، اور اس کا ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ان کو مراد ملتی رہیں گی، تمام مراد جو فیلڈ مارشل کی ہیں وہ ان کو تا حیات ملتی رہیں گی، مرتے دم تک ملتی رہیں گی. اور لیکن اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو پروٹیکشن حاصل ہوگی زندگی بھر، وہ موت کے دن تک ان کو جو ہے پروٹیکشن ہوگی کہ ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں چلے گا کہ انہوں نے فیلڈ مارشل ہوتے ہوئے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. ان کے اوپر کوئی کسی طرح کا مقدمہ نہ تو بن سکتا ہے نہ چل سکتا ہے. پوری عمر کے لیے ان کو پروٹیکشن دے دی گئی ہے کہ وہ نہ صرف ان کو دے دی گئی ہے بلکہ صدر کو بھی دے دی گئی ہے کہ صدر جو ہے وہ جب ریٹائر ہوگا تو جب اس کی مدت ختم ہوگی، ریٹائر تو نہیں، مدت ختم ہوگی، سابق صدر کے طور پہ بھی ان کو وہ تمام استثناء حاصل ہوں گے جو بطور صدر اس کو حاصل ہیں. اور وزیر اعظم کا بھی اب وہ ترمیم کی جا رہی، لایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو بھی بطور سابق وزیر اعظم تمام اس کو جو ہے وہ استثناء حاصل ہوں گے. یعنی مرید کے واقعہ ہو، 26 نومبر ہو، اس طرح کے اگر کیسز میں سے کسی کا نام آتا ہے کہ یہ ذمہ دار تھا، وزیر اعظم ذمہ دار تھا، صدر ذمہ دار تھا، فلاں ذمہ دار تھا، فلاں گورنر، ان کو مکمل استثناء ہوگا، ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. ججز ٹرانسفر والا معاملہ، کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو اس کی مرضی کے بغیر کسی اور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ انکار کرے گا تو وہ نوکری سے فارغ ہو جائے گا اور وہ ریٹائر تصور ہوگا. اور سینیارٹی کو کور دے دیا گیا ہے. اب یہ جو جسٹس ڈوگر وغیرہ کے خلاف جو کیس تھا اسلام آبادی کورٹ کے 5 آزاد ججز کا، جسٹس موسر اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز خان اور جسٹس سمر رفعت امتیاز، ان کو اگر کسی اور ان کا جو کیس تھا کہ یہ ڈوگر ٹرانسفر ہو کر آیا ہے تو یہ تو 14ویں 15ویں نمبر پہ تھا ہائی کورٹ میں، اس لاہور کورٹ میں ادھر آ کے نمبر 1 بن گیا، تو وہ معاملہ بھی سیٹل کر دیا گیا ہے اس 27ویں ترمیم میں کہ سینیارٹی جو ہے وہ پچھلی سینیارٹی جو ہے وہ کنٹینیو ہوگی اس کی، اور وہ جب ٹرانسفر ہو کر آئے گا وہی اس کی سینیارٹی ہوگی، اور اس سینیارٹی میں کیونکہ وہ یہاں پہ پہلے نمبر پہ بنتا تھا تو وہ پہلے نمبر پہ ہوگا. اس کے بعد جی جو جج فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جانے سے انکار کرے گا وہ بھی ریٹائر تصور ہوگا. یعنی اگر منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، اطہر من اللہ صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، شاہد وحید صاحب، وہ آزاد ججز جو اپنے حلف سے وفاق کرنے والے ہیں، ان کو اگر جسٹس حاجی امین الدین خان ان کے ماتحت ان کو کہا جائے گا کہ آپ وہاں بطور جج جا کے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کام کریں، اور وہ وہاں جاتے ہیں اور وہ وہاں نہیں جاتے اور انکار کر دیتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے وہ ان کی نوکری ختم ہو جائے گی، وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اور اسی طرح سے جوڈیشل کمیشن کو بھی چینج کر دیا گیا ہے. وہ ججز کو بھرتی کرنے والا، سپریم کورٹ میں جج لانے والا، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو آگے ججز آئیں گے، وہ ساری حیت بھی اس کی چینج کر دی گئی ہے. اس میں پھر آگے ڈیٹیل ویڈیوز کروں گا کہ کس میں کیا تبدیلی کی گئی ہے کس فورم میں. اور اسی طرح سے جو ابھی جو پہلا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو سربراہ ہوگا، جو چیف جسٹس ہوگا، وہ ہوگا جس کو وزیر اعظم سجیسٹ کریں گے صدر کو، اور وہ اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا کوئی جج ہوگا، یا ہائی کورٹ کا 7 سال تک کوئی جج رہا ہو، یا وہ وکیل کا رکھا گیا، پتہ نہیں 10 سال یا 20 سال سپریم کورٹ کا وکیل رہا ہو. اچھا، اس کے بعد ججز کا تقرر جو ہے، جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ججز کا تقرر جو ہے وہ وزیر اعظم کریں گے. کس کے ساتھ؟ مشاورت سے، ان کے ساتھ جو چیف جسٹس ہوں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے، ان کی مشاورت سے. اور قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، چاروں صوبائی اسمبلیوں میں جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کا کنڈکٹ جو ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا جا سکے گا کہ وہ کس طرح سے پاکستان کی تباہی پھیر رہے ہیں، وہ کس طرح سے پاکستان کو برباد کر رہے ہیں، وہ کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ کس طرح سے پاکستان کی آنے والی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کو اس طرف لے کر جا رہا ہے، جو ایک زخم آج تک پاکستان کے سینے پہ لگا ہوا ہے اور آج تک نہیں بھرا، آج تک لوگ اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں. میں 1971 کے واقعے کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد وزیر اعظم اور جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ ان کے ایڈوائزرز کی تعداد میں آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ ان کی تعداد بڑھا دی گئی ہے. اب وہ زیادہ ایڈوائزر جو ہیں وہ رکھ سکیں گے، زیادہ لوگوں کو. ظاہر ہے اتنے لوگ اس سسٹم کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان بیچاروں کو کہیں نہ کہیں تو لگانا ہے نا. تو پیسے ان کو کس مد سے ملیں گے؟ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یا بیرونی قرضوں سے. اور اس کو پیسے قرضے چکائے گا کون؟ پاکستان کی آنے والی نسلیں، آپ، میں اور آنے والی نسلیں وہ چکائیں گی. لیکن ابھی کیونکہ
ان لوگوں کو نوازنا ہے جو اس سسٹم کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، تو اس لیے زیادہ ایڈوائزر ہوں گے۔ IMF کہہ رہا ہے ان کو کہ کابینہ کو کم کریں، خرچے کم کریں، یہ اور کابینہ کو میں توسیع دے رہے ہیں، یہ ایڈوائزر اور زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ صوبائی کابینہ کی تعداد جو ہے وہ آئین میں بڑھا دی گئی ہے کہ صوبائی کابینہ میں زیادہ، اور یہ کوئی اس کے لیے نہیں آ رہی، KPK کے لیے نہیں آ رہی، یہ آئی ہے پنجاب کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کیونکہ ہر جگہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ایک تعداد تھی کہ اتنی تعداد جو ہے وہ کل ممبران کے اتنے فیصد جو ہیں وہ آپ کابینہ میں رکھ سکتے ہیں، اس کی بھی ریشو بڑھا دی گئی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں سسٹم کے لیے، اور جگہیں جو ہیں وہ ان کے لیے بڑھائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اب صوبوں کے درمیان اگر کوئی تنازع ہوگا پنجاب اور KP کے درمیان، تو یہ معاملہ بھی آئینی عدالت میں جائے گا، اور امین الدین یا اس طرح کے جو بھی کردار آئیں گے۔ اس کے بعد جو بھی آئینی عدالت کا سربراہ ہوگا، چیف جسٹس ہوگا، اس کی مدت 3 سال ہوگی، اور آئینی عدالت میں ججز کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 68 ایئرز ہوگی، وہ 68 سال ہوگی۔ اور قائم مقام چیف جسٹس کسی بھی جج کو صدر جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں مطلب اگر جسٹس ڈوگر آتے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، تو وہاں پہ جو ہے وہ صدر جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس جو ہیں وہ 11ویں نمبر والے جج کو بھی قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگا سکتے ہیں۔ اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے، آئینی عدالت جو ہے، وہ پاکستان کی کسی بھی عدالت سے کوئی بھی کیس اپنے پاس وہ عدالت ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ اور 199 کے جو کیسز ہیں، اس میں آپ کو آگے چل کے ایکسپلین کروں گا کسی ڈیٹیل ویڈیو میں، وہ صرف ہائی کورٹس کے آئینی بینچ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کے اوپر پاکستان کے 78 سالہ تاریخ کے سپریم کورٹ کے جتنے بھی فیصلے ہیں ان میں سے کوئی ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، وہ کسی بھی فیصلے کو ماننے کے پابند نہیں ہے، اور وہ زیرو سے آپ سٹارٹ کریں گے، اپنی من مرضی منشا سے کسی کے بھی کہنے پہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ کر سکتے ہیں۔ ماضی کے کسی کیس کے فیصلے کا حوالہ ان کے سامنے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 78 سال میں جو پاکستان کی تاریخ کے بڑے بڑے جج گزرے ہیں، جن کو سب مانتے ہیں کہ وہ اپنے عہد سے وفا کرنے والے دیانتدار تھے، وہ بہت بڑے انسان تھے، ان کے فیصلے اب آئینی عدالت کے اوپر بائنڈنگ جو ہیں وہ نہیں ہے۔ اور اب جو چیف جسٹس یحییٰ خان ہیں، وہ چیف جسٹس پاکستان نہیں رہے، وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ بن گئے ہیں، اور لفظ پاکستان ان کے نام کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد فیلڈ مارشل جو ہیں وہ قومی ہیرو ہیں، یہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر 3 نام جاتے ہیں پارلیمانی کمیٹی کے سامنے چیف جسٹس کے لیے، جیسے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ خان کے نام گئے تھے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ جن کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا تو وہ ریٹائر جو ہیں وہ تصور ہوں گے۔ اور اسی طرح سے یہ سپریم کورٹ بھی پابند ہوگی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے فیصلوں کی۔ تو یہ اب آپ نے جتنی چیزیں سنی ہیں، اس پہ مجھے پلیز اپنی رائے دے دیجیے گا کہ یہ ترمیم پاکستان کے بھلے کے لیے آئی ہے، پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے آئی ہے، پاکستان کے لوگوں کے لیے آئی ہے، آپ کے لیے آئی ہے، میرے لیے آئی ہے، ہمارے غریبوں کے لیے آئی ہے، کسانوں کے لیے آئی ہے، مزدوروں کے لیے آئی ہے، تنخواہ دار طبقے کے فائدے کے لیے آئی ہے، انڈسٹریز کے فائدے کے لیے آئی ہے، تاجروں کے لیے آئی ہے، جو خون پسینہ اپنا ایک کر کے اور اپنے بچوں کا روزگار کماتے ہیں ان کے لیے آئی ہے، یا چند لوگوں کے لیے آئی ہے۔ اور وہی سوال جہاں سے شروع کیا تھا کہ یہ ترمیم پاکستان کو کمزور کرے گی یا مضبوط کرے گی، اور اگر یہ کمزور کرے گی تو اس آئینی ترمیم کو ووٹ دینے والے ان کو ہم محب وطن پاکستانی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، یا ان کو ہم کیا ٹائٹل دیں گے؟ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگ نہیں، ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔